अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज जो मैं बात आपसे करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने अपने रेजिमेंटल कलर्स पहने हुए हैं और अपना रेजिमेंटल कलर्स पहन के मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तकलीफ में हूं, शदीद तकलीफ में हूं। जिस तरह आप में से कई लोग जो पाकिस्तान में जो बसारत रखते हैं, जो जहन रखते हैं, फोरसाइट रखते हैं, थोड़ा बहुत भी उसको, जिनका जो है ना एक बैलेंस हेड है अपने कंधों के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, उनको ये बात पता है कि जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है उसने हमारा नजरिया पाकिस्तान या मुतालात, जो मुताला पाकिस्तान है, पाकिस्तान स्टडीज जो है, जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की, जो हमें 78 ईयर्स से या 75 ईयर्स पढ़ाई गई थी, जो पिछले 3 साल में हुआ है, वो पिछला पिछला सारी की सारी आइडियोलॉजी, नजरिया पाकिस्तान वाइप आउट हो गया है सारे का सारा। हम अपने बेसिक बिलीफ्स को क्वेश्चन कर रहे हैं और बिल्कुल राइटली क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें सच नहीं बोलना चाहिए? बहुत से सच हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें लगता है कि वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। कौन डिफाइन कर रहा है पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट? पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की फौज, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देती है। मैं तीसरी नस्ल का पाकिस्तान की फौज का अफसर हूं। पाकिस्तान की फौज में 22 साल सर्विस की है एज अ मेजर। मैं वहां से वॉलंटियरली रिटायरमेंट फुल ऑनर्स और अवार्ड के साथ लिए। आज भी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट जो मुझे समझ आते हैं, जो मेरे दिल को लगते हैं, उनके ऊपर बात करता हूं, इसीलिए इमरान खान को सपोर्ट करता हूं, कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ किस्से अब तक जो है दबा के दिल के अंदर इसलिए रखे हुए हैं कि यार इसमें से हमारे जो है वो मजाक उड़ेगा, नुकसान होगा। लेकिन अब मेरे ख्याल में ये वो जख्म है जिनके वो बजाय इसके कि हवा लगने दी जाए और उनके ऊपर जो है वो उनकी मरहम पट्टी की जाए, हमने उनको जो है दबा लिया। ये वो जख्म है जो नासूर बन गए हैं, कैंसर बन गए हैं। और कैंसर का इलाज जो है वो काट के करना पड़ता है, और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान मजीद काटा जाए। आधा तो कट चुका है इन्हीं वजह से, इसी तरह की हरकतों से। लेकिन हम फिर भी भूल गए थे। लेकिन अब मेरे ख्याल में पिछले 3 साल में जो कुछ हुआ है, उसमें हम ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो हमें पढ़ाई गई है, वी नीड टू रीथिंक इट। और कर रहे हैं लोग ऑलरेडी, वो पिछला वाइप आउट हो चुका है सब कुछ। ये एक खामोश इनकलाब है जो पाकिस्तान में आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहां पे कारगिल की जंग का जो किस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जाती तौर के ऊपर उसमें इन्वॉल्व हूं। दो इसमें एस्पेक्ट है, एक मिलिट्री एस्पेक्ट, फौजी एस्पेक्ट, दूसरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट कि क्या वहां पे कारगिल की जंग में पहला फौजी जो नुक्ता नजर है, फौज में हुआ क्या था, असल कहानी क्या थी। आपको जो बताई गई वो तो कुछ और थी। फौज के अंदर हमें क्या बताया गया था और हमने क्या देखा वहां पे रहते हुए, वो क्या था। एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है वो अमन की आशा के साथ जो है वो एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर अमन कायम करना चाहते थे। नवाज शरीफ ने दावा किया कि उनकी पीठ के अंदर पाकिस्तान की फौज ने छुरा घोंप दिया कारगिल की जंग करके। आज दिन तक वो यही कहते हैं। उसके अंदर हकीकत क्या थी, क्या हकीकत है, क्या फसाना है? मेरे ख्याल में इन दो एस्पेक्ट के ऊपर बात आज हो जानी चाहिए, दोनों के ऊपर अलग बात होनी चाहिए। और एक आई विटनेस की तरफ से ये बात पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इस वक्त रीडिफाइन हो रही है। पाकिस्तान अपने कौमी हीरोज को जिस तरह ट्रीट करता है, इमरान खान की ट्रीटमेंट से वो बात इंतहाई वाजे हो गई है। और पाकिस्तान का कौन सग्गा है, कौन सज्जन है, कौन दुश्मन है, जो हमें बताया गया वो झूठ बोला गया है। यहां से तो वही बात वाजे समझ आती है। अब आ जाएं मुद्दे के ऊपर। कारगिल वॉर जिस वक्त हुई तो मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की फाइनल टर्म में था। 1999 के शुरू के अंदर यह वाकया है। उस वक्त मैं पीएमए, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी 99th पीएमए लॉन्ग कोर्स से मेरा ताल्लुक है, और मैं बटालियन सर्जेंट मेजर भी था फर्स्ट पाकिस्तान बटालियन का। और वन फाइन डे, और उस वक्त 5 टर्म्स होती थी, अभी 4 होती हैं, 2 साल की ट्रेनिंग होती है। हमारे वक्त के अंदर 2.5 साल की ट्रेनिंग होती थी, 5 टर्म्स होती थी, 6-6 महीने की। अब 5वीं टर्म शुरू होते ही हमें जो है वो कमांडेंट ने इकट्ठा किया। इंगल हॉल है टॉप के ऊपर, इंगल के नाम के ऊपर, उसको मजाक में कैडेट्स उंगल हॉल भी कहते हैं। लेकिन उंगल हॉल में जब बुलाया जाता है तो कहते हैं कोई ना कोई उंगल होने वाली है।
تو بہرحال ہمیں انگل ہال میں بلایا گیا, وی وینٹ ٹو دا انگل ہال, اور ہمیں بتایا گیا کہ بھائی آپ کا جو ہے وہ اسپیشلسٹ ٹریننگ شروع ہو رہی ہے, بیکاز پاکستان از گوئنگ ٹو وار ود انڈیا ان کارگل. ہم نے سنا بھی نہیں تھا نام کبھی کارگل کا, کہ یار کارگل کدھر سے آ گیا, نقشے کھلے کارگل کے, پتہ چلا کہ یار یہ سیاچن کا جو آخری سیکٹر ہے لساں, اس کے ساتھ دراس اور کارگل شروع ہوتا ہے, اور اس طرف مقبوضہ کشمیر ہے, اس طرف آزاد کشمیر ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا, اور ہندوستان نے ایک دفعہ پھر رات کی تاریکی کے اندر ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے, اور اب ہم نے اپنی وطن کا وقار جو ہے وہ بچانا ہے, تو ہم نے اب جنگ کی تیاری کرنی ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو وار, وی نیڈ ٹو پریپیئر. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. ہمیں کہا گیا کہ آپ اب بجائے 2.5 سال کے, اگلے 3 مہینے کے اندر اندر ہم آپ کو پاس آؤٹ کریں گے, 3 مہینے آپ کو ٹرین کریں گے, جنگ کے لیے جنگ ہونے لگی ہے. اور اس میں ہمیں جو ایسے بھی لوگ تھے جو افسر بننے آئے تھے, آج بریگیڈیئر ہیں پاکستان کی فوج کے, جنرل بن جائیں گے, وہ جس وقت پاکستان ملٹری اکیڈمی آ رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہ سمجھ کے آ رہے تھے کہ جو ہی فرسٹ ٹائم انٹر کریں گے وہاں پہ ہمیں جیپ مل جائے گی, بیٹمین مل جائے گا, سلوٹ لوگ ماریں گے, اور یہاں پہ 2 سال سے رگڑا کھا رہے ہیں, اور اب رگڑے کھانے کے بعد جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ جنگ پہ جا رہے ہیں. ہمارے تو افسری کے خواب جو ہے وہ خواب خرگوش ہو گئے. ہم نے کہا بہرحال ابھی تیاری کرو بچے, یو ہیو سائنڈ اپ فار دس, تو ابھی تو تیاری کرنی پڑے گی. اور ہمارے لیے اسپیشل واریئرز 99 ایک ایکسرسائز پلان کی گئی, اور کہا کہ جی 99 لانگ کورس واریئرز 99, ہمارے کورس کا نام بھی واریئرز 99 پڑ گیا. اس کے بعد سے انہوں نے پاس آؤٹ ہوتا ہی جی کارگل جانا ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی ہم کارگل کے بارے میں پڑھ رہے تھے, اور اسپیشلسٹ ماؤنٹین وارفیئر کی ٹریننگ ہماری شروع ہوگی. رگڑا پروگرام صبح شام ہمارا شروع ہو گیا, شروع ہم نے کر دیا. اس کا جو کلمنیشن پوائنٹ تھا اس رگڑے پروگرام کا, وہ فیلڈ فائرنگ رینجز نوشہرہ کے اندر جو ہے, وہاں پہ فیلڈ فائرنگ کا ایک باقاعدہ طور کے اوپر ڈیمونسٹریشن بھی تھا, اور ہم نے اس کے اندر حصہ لیا. وہاں پہ ہم گئے, اور کمانڈنٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی اس وقت تھے میجر جنرل, بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے, اور پشاور کے کور کمانڈر بنے جنرل امتیاز شاہین پنجاب ریجمنٹ کے. وہ آ کے بیٹھے, انہوں نے ہمارا 1.5-2 گھنٹے بتایا کہ بیٹا ابھی تم لوگ جنگ میں جا رہے ہو, وہاں پہ تم لوگوں کو پانی راشن کرنا پڑے گا, صرف دال کھلانی پڑے گی. سب کا ترا نکلا ہوا تھا, کیونکہ اتنے دنوں سے دال ہی کھا رہے تھے مسلسل, کیونکہ لنگر پہ دیٹ از دا ایزیسٹ ڈش ٹو بی کوکڈ, اور جنگ کی تیاری کے اندر جو ہے وہ دال ہی صرف پک رہی تھی. اور دال کے علاوہ جب بالکل ہی دل جو ہے وہ دالو دال ہو جاتا تھا, تو پھر بیگنگ پیٹرولز نکلا کرتے تھے ایکسرسائز ایریا سے, اور آس پاس کے گاؤں کے اندر جا کے جو ہے وہ بیگ کیا کرتے تھے کہ کوئی انڈا پراٹھا بنا دو, کوئی لسی پلا دو. یہ پروگرام چلایا جاتا تھا وہاں پہ باقاعدہ طور کے اوپر. بٹ یہ ہر دفعہ ہوتا ہے, اور یہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے اس طرح. اب وہاں سے پاس آؤٹ ہم ہوئے تقریباً اگست, مجھے آج بھی یاد ہے 1 اگست 1999 سے ایک دن پہلے ہم پاس آؤٹ ہو گئے. مطلب the last day of July was the passing out parade. اب پاسنگ آؤٹ پریڈ سے اس ساری تیاری سے تقریباً 2-1 ہفتے پہلے خبریں, ہم صرف پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا ہمارے پاس, وہ ہم سنتے تھے. ہم نے خبریں دیکھنی, ہم نے کہا نا یار جنگ پہ جا رہے ہیں کارگل, تو پتا تو چلے کدھر جا رہے ہیں. لیکن اس سے تقریباً مہینہ پہلے ہی ریگولر الاٹمنٹ آف ریجیمنٹس ہونا شروع ہو گئی. مجھے آرمڈ کور میں 18 ہارس ریجیمنٹ جو ہے میں نے بائی چوائس لی, اور میں 18 ہارس ریجیمنٹ کے اندر چلا گیا. جانا میں 19 لانسر میں چاہتا تھا, لیکن وہ میرے ماموں کمانڈنگ آفیسر تھے, اور میں کراس بیلٹ تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ کراس بیلٹ کا بین ہے, 19 لانسر کے اوپر نہیں جا سکتے. چنگا ہی ہویا نہیں گئے ایسی, جو بھی وجوہات ہیں وہ بعد میں کریں گے. لیکن بڑی جرنیلی یونٹ ہے, غزہ کے لیے بھی تیاری کر رہی تھی جانے کے لیے, ابھی وہ کسی اور دن بات کریں گے کنگ جارج وکٹرز آن کے بارے میں. ٹھیک ہے جی, میں 18 ہارس ریجیمنٹ میں کوہارٹ میں میری پوسٹنگ جو ہے وہ مجھے پتا تھا میں نے جانا ہے. لیکن ان دا مین ٹائم ہمیں خبریں سننے لگ گئی کہ یار کارگل کے اندر تو انڈین میڈیا کہہ رہا تھا کہ گھس بیٹھیے چلے گئے ہیں. ہم اپنا میڈیا دیکھیں تو انہوں نے کہا کارگل میں مجاہدین لڑ رہے ہیں, اور ہمیں ٹریننگ میں بتایا گیا کہ آپ ہو سکتا ہے مجاہدین کی شکل میں انفلٹریٹ آپ کو کرایا جائے. انفلٹریشن آپریشن ہمیں پڑھایا گیا باقاعدہ. ہم بڑے حیران تھے کہ یہ مجاہدین ہیں, گھس بیٹھی ہیں, یہ تو کون ہے, اور یہ تو ہم نے وہاں پہ جانا تھا اور لڑنا تھا, اور یہ ابھی کہانی یہاں پہ تو ٹوٹل بدل گئی ہے. اور پھر پتا چلا کہ نواز شریف امریکہ پہنچ گیا, صدر بل کلنٹن کی منت ترلا کر رہا ہے کہ جی یہ جنگ ختم کراؤ, اور جنگ ختم ہو گئی. اور ریگولر روٹین میں ہم پاس آؤٹ ہو کے اپنی اپنی ریجیمنٹس کے اندر چلے گئے, اپنی اپنی یونٹس کے اندر چلے گئے, اور اس کے بعد بیسک کورسز کے اوپر چلے گئے, اور انفینٹری بیسک کے اوپر بھی ہم گئے. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ کارگل سیکٹر کے اندر بھی گئے, لیکن اس وقت تک کارگل سے مکمل وڈرال ہو چکا تھا. لیکن ہم جب اپنے انفینٹری بیسک کے اوپر, آرمڈ کور آفیسر کو انفینٹری بیسک بھی کرنا پڑتا ہے, انفینٹری بیسک کے اوپر جب پہنچے تو وہاں پہ ہمارا جو چیف انسپیکٹر تھا
وہ کارگل سیکٹر سے آیا ہوا تھا. جو میرا اپنا جو انسٹرکٹر تھا, کپتان تھا, نام نہیں لوں گا, بریگیڈیئر صاحب ہیں, ابھی جنرل انہوں نے بن جانا ہے اگلے بورڈ کے اندر, تو رولے میں نہ وہ پڑ جائیں, وہ کارگل سے آئے ہوئے تھے. ایک اور بڑا فیمس کریکٹر تھا جو ابھی پولیس کے شہباز شریف کے دور کے اندر بڑے فیئرڈ, جو سی سی ڈی ٹائپ چل رہی ہے, اور وہ بھی کارگل سے آئے ہوئے تھے, شدید زخمی تھے, اور ان کو بعد میں سول سروسز کے اندر جنرل مشرف نے انڈکٹ کروایا, اور وہ پولیس کے بڑے مایہ ناز افسر بن گئے. اور ان آفیسرز کے ساتھ ملاقات کی, اور ہمارے اپنے کورس میٹس بھی وہاں پہ گئے, اور میری اپنی پوسٹنگ آ گئی اس کے بعد لساں سیکٹر کے اندر, جو کہ کارگل کا بالکل نیکسٹ سیکٹر ہے. سیاچن کے اندر میری اپوائنٹمنٹ آئی, ہیڈ کوارٹر 323 بریگیڈ میں چلا گیا, اور یہ 80 بریگیڈ کا ایریا اس کے ساتھ شروع ہو رہا تھا, وہاں پہ ہم چلے گئے. اب میری جو فرسٹ ہینڈ ملاقاتیں ان افسران سے ہوئیں جو کہ کارگل ایریا کے اندر موجود تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار چکر یہ تھا کارگل کا کہ کیونکہ سردیوں کے اندر جو ہے وہ انڈینز اپنی پوسٹ, اور انڈینز پورے سیاچن میں اور کارگل دراز میں بھی ان کے پاس ڈومینیٹنگ پوزیشنز ہیں, وہ ہائر گراؤنڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے, ہم لوور گراؤنڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو یہ ہائر گراؤنڈ سردیوں میں پاسبل نہیں ہوتا وہاں پہ رہنا, تو انڈینز جو ہیں وہ ہائر گراؤنڈ میں اپنی پوسٹیں چھوڑ کے چلے جاتے تھے پیچھے بیس کیمپس کے اندر. اور جو ہی سیزن کھلتا تھا, وہاں گرمیوں کے اندر بھی -20 30 40 ٹمپریچر ہوتا ہے مائنس, اور برف پڑی ہوتی ہے, لیکن گرمیوں میں واپس آ جاتے تھے, سردیوں میں پاسبل نہیں تھا. لائنز آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ان کی بہت مشکل ہے وہاں پہ کھلی رکھنا, تو اس لیے وہ ہم یہاں پہ پاکستانی جو ہے وہ ڈمپنگ کرتے ہیں, پورے سردیوں کے سیزن کی راشن کی ڈمپنگ کر کے, سردیوں میں رستے بند ہوتے ہیں, وہاں بیٹھے رہتے ہیں, اور درمیان میں سردی کی وجہ سے اگر کوئی بیمار شمار ہو جائے تو ایمرجنسی اگر روٹ کچھ موسم اجازت دے تو, جو کہ نہیں دیتا, نہیں تو وہیں پہ جو ہے وہ اوپر ہی شہید ہو جاتا ہے بندہ. انڈینز کی اپروچ, کیونکہ وہ ہم سے بھی ہائٹ پہ تھے اور وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے, خاص طور کے اوپر یہ کارگل سیکٹر جو ہے, تو انہوں نے ایک آبزرو یہ کر رہے تھے بڑے عرصے سے وہاں پہ این ایل آئی کی ٹروپس بھی, خاص طور کے اوپر ناردرن لائٹ انفینٹری کی ٹروپس تھیں, اور وہ لوگ جو ہے ان کو ہم مذاق کے ساتھ کہتے تھے کہ ان کو کتوں کے پھیپڑے لگے ہوئے ہیں, کیونکہ یار وہ بغیر آکسیجن کے ایسے چڑھتے تھے پہاڑوں کے اوپر. مائنڈ یو 16,000 فیٹ سے اوپر جو ہے وہ ریگولر بندے کا بچہ نہیں زندہ رہ سکتا. آپ کا جو ہے وہ برین سیل لوس ہوتے ہیں, لاس آف ایپیٹائٹ ہوتی ہے, بے تحاشا ہائی الٹیٹیوڈ سیلولر ایڈما ہوتا ہے, ہائی الٹیٹیوڈ پلمنری ایڈما ہوتا ہے, بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ 16,000 فیٹ سے اوپر جو ہے وہ لیونگ کنڈیشنز نہیں ہوتی رہنے کی, لیکن ہم 21,000 فیٹ کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, 22 پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم ڈمپنگ کر کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. انڈینز جو اپنا فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھا وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے, ان کو نظر آتا تھا, آمنے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, وہ ساتھی ساتھی کہہ کے ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں, آج کیا پکا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں. لوکل کمانڈر, ان کا کوئی بندہ گر جاتا ہے کریوس کے اندر, ڈیڈ باڈی کرتی ہے وکیٹ. یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب میں وہاں پہ تھا 2000 کے اندر, 1999 کے اندر, تو وہاں پہ جو ہے اوپن کھلے عام فائر چلتا تھا, سیز فائر والا کوئی ماحول نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو پھر وہ کہتے تھے کہ سر ہم نے ڈیڈ باڈی لے کے جانی ہے اپنی, یا ہم نے اپنا شہید نکالنا ہے, تو آپ فائر مت کرو, گر گیا بندہ گر گیا ہے, یا ہم نے جو ہے وہ ریسکیو پارٹی بھیجنی ہے. تو ہم وہ کوئٹ پرو کو بیسس کے اوپر ہم ان کو فیور کرتے تھے, وہ ہمیں فیور کرتے تھے. اس طرح پورے کے پورے ایل او سی پہ, ایل اے سی پہ یہی کام چلتا ہے. لوکل کمانڈرز ایک دوسرے کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے آمنے سامنے میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, وہ یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کو پتا تھا کہ جو ہماری فرنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ لوگ, یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سردیوں میں. تو رپورٹیں مسلسل کی جا رہی تھی کہ سر سردیوں کے اندر وہاں پہ پوسٹ خالی ہوتی ہے. انہوں نے جناب آپریشن لوکل فیلڈ کمانڈر ناردرن ایریا نے پلان کیا, کمانڈر 10 کور کو بتایا, کمانڈر 10 کور نے کہا کہ سر یہ آپریشن تو بڑا چنگا ہے. تو اب دوسرا پولیٹیکل سین کے اندر میں آؤں گا, کاغذوں کے اندر کاروائی یہ پوری کرتے ہیں, اسی لیے آئینی ترمیم اس وقت آصف منیر بھی کر رہا ہے کہ کاغذوں کے اوپر یہ اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے سیف کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو کہانی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں, جو کہانی ہے وہ بڑی ہی عجیب و غریب سی ہوئی کہ انہوں نے نواز شریف کو بریفنگ دی. اب یہ پولیٹیکل سین بھی ساتھ ساتھ میں چلا رہا ہوں, کیونکہ نواز شریف اور اٹل بہاری واجپئی جو ہیں وہ امن کی آشا چلا رہے تھے. میں کہا نواز شریف کو بریفنگ دینی ضروری ہے. جنرل مشرف اس بریفنگ میں, ہیڈ کوارٹر 10 کو راولپنڈی میں, اس کے انڈر کمانڈ پورے کا پورا ناردرن ایریا آتا ہے, وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن انگریزی کے اندر بریفنگ تھی. نواز شریف صاحب جو مرضی کہے, انتہائی ایک نالائق قسم کے آدمی ہے. یہ پوری جو یہاں پہ بہو بٹ برادری ہے وہ اسی قسم کی ہے, یہ بھجے کے پائے سے آگے کی ان کی گیم نہیں ہے, اور بس ان کے اوپر کوئی
ہیں ان کو طریقہ آتا ہے کس طرح جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن بھی چوری ہوں یا ریلوے کی لائنیں چوری ہوں یا وہاں سے یہ سلسلے چلیں. عبداللہ ہارا والا کی اولاد اگر یہاں پہ چڑھی ہوئی ہے تو یہ پاکستان کی قوم کے اعمال ہے جس کی وجہ سے چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن انگریزی ان کو کوئی نہیں آتی تھی. یہ بریفنگز انگریزی اور میپس میں دیتے, انہوں نے مشکل قسم کی انگریزی میں بریفنگ دی, اور ہمیں یہ جو بریفنگ میں افسران موجود تھے انہوں نے بتایا کہ نواز شریف نے پوری بریفنگ اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی. ٹھیک ہے, بیکاز وہ ڈیزائن اس طرح کی تھی کہ نواز شریف کو سمجھ نہ آئے, بس یس سر ٹھیک ہے سر, ہاں ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ نواز شریف کو ٹی بریک جو ہے بڑی لیوش قسم کی سرو کرتے رہے, انہوں کھلاندے رہے. نواز شریف کو کھاپے کا بھی بڑا شوق ہے. نواز شریف نے اس بریفنگ کے بعد صرف ایک بات سوال میں جب سر اینی کوسچنز, انہوں سمجھ تک کھ نہیں آئی سی, کیونکہ یہ آپریشن پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس انڈین خالی کر کے چلے جاتے ہیں, ہم نے وہاں پہ بیٹھنا ہے. نواز شریف کا سوال صرف ایک تھا, یار یہ سینڈوچ چکن سینڈوچ بڑے مزے کے تھے, کس نے بنایا, شیف کون ہے, یہ شیف مجھے مل سکتا ہے پی ایم ہاؤس میں. This is what the officers who were involved and they were like laughing like anything. اور انہوں نے بتایا کہ یار اس نے صرف یہ ایک سوال کیا تھا نواز شریف نے وہاں پہ پرائم منسٹر نے, اور اس کو جو ہے وہ شیف کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے سر پی ایم ہاؤس کے شیف کو ہم ٹرین کر دیں گے, دے تو ہم نہیں سکتے, کور کمانڈر کا شیف ہے, لیکن آپ کے شیف کو ٹرین کر دیں گے. وہ بہت خوش ہوا نواز شریف نے کہا اور سب گڈ ہے, ویری گڈ ہے. اصل میں اس وقت یہ کارگل کا پلان تھا جو انہوں نے اپروو کروایا تھا, نواز شریف نے سروں لنگ گیا, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے فرسٹ لائن سردیوں میں خالی ہوئی ہے, وہاں جا کے بیٹھ کے تیاری انہوں نے پوری کی ہوئی تھی اور زبردست طریقے سے بیٹھے. اور پورا پیون ویلی جو ہے وہ کارگل کے بالکل ساتھ پیون ویلی ہے. پیون ویلی پوری کی پوری لاجسٹک سے بھری ہوئی تھی. جل محمود ادھر بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا جناب کہ ہم جی ٹھیک ہے ہم فرسٹ لائن آف ڈیفنس پہ پہنچ گئے, اور سر انڈین کوئی بھی نہیں ہے. لیکن انڈینز کیونکہ آلریڈی بہت زیادہ ہائٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے, تو دراز کارگل روڈ سے آگے تک 2 سے 3 لائنز آف ڈیفنسز تھی, اور وہ ساری پیکس کے اوپر تھی, یہ ٹائیگر ہلز وغیرہ جتنی بھی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ جو نیکسٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ بھی انڈین خالی کر کے گئے ہیں. اب اوریجنل پلاننگ نہیں تھی کہ سیکنڈ لائن آف ڈیفنس پہ جائیں گے انڈیا کی, اور نہ ہی یہ لاجسٹک جو ہے اس کی پلاننگ ہوئی ہوئی تھی, اور نہ ہی لاجسٹکس اویلیبل تھے اتنی بڑی پلاننگ کے لیے. انہوں نے سیکنڈ لائن آف ڈیفنس پہ بھی گئی ہے. جب سیکنڈ پہ پوچھا تو انہوں نے دیکھا کہ سر تیسری کے اوپر بھی کوئی نہیں بیٹھا ہوا, اور بجائے اس کے کہ یہ سوچتے کہ لاجسٹک چینج, یہ جرنیل سوچتے, نالائق ترین جرنیل ہمارے اس قوم کے, اپنے آپ کو بہت سیانا سمجھتے ہیں. اسکاٹ ریڈل نے کہا تھا کہ پاکستانی فوج کا مسئلہ یہ کہ وہ پاکستانی جرنیلوں کا مسئلہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو بہت سیانا سمجھتے ہیں, لیکن اتنے سیانے ہیں نہیں, اور سیانا کہاں ہمیشہ گوں کھاتا ہے. یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیے. انہوں نے تیسری لائن کے اوپر بھی پہنچ کے سیدھا دراز کارگل روڈ کے اوپر پہنچ گئے, اس کو بلاک کر دیا. ان کے اسمال آرم سے بھی وہ ہٹ ہو رہی تھی. اوپر رپورٹ گئی انڈیا کو پیچھے کہ جناب یہ انڈین جی ایچ کیو کے اندر دہلی میں رپورٹ ہوئی کہ جناب یہ تو سر دیر آلریڈی دیر, یہاں پہ ہمارا دراز کارگل جو مین روٹ ہے وہ بند کر دیا, اور یہ ان کا سیاچن کا روٹ تھا. سیاچن کی ابھی موو تو بہت بریو تھی, ٹھیک ہے, بہت ہی بہادروں والا کام تھا, اور افسر بھی جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت ہی بہادر تھے, کرنیل شیر خان, اور ان کی بہادری کا ایکنالج انڈین کمانڈنگ آفیسرز نے کیا ہے. کرنیل شیر خان کی سائٹیشن اس کی لاش کی جیب کے اندر رکھ کے انڈین کمانڈنگ آفیسرز نے سائٹیشن لکھ کے بھیجی تھی, جس کے اوپر اس کو نشان حیدر ملا, حوالدار لالک جان. لیکن ہم یہاں پہ بیٹھ کے سن رہے تھے کہ انڈین میڈیا کہہ رہے ہیں گھس بیٹھی ہیں, اور وہ پاکستانی کہہ رہے ہیں یہ تو مجاہدین لڑے ہیں, ہم تو لڑ ہی نہیں رہے. اور جو آفیسرز وہاں پہ لڑے تھے وہ اسی طرح کے ٹریک سوٹس پہن کے, اس لیے ٹریک سوٹ ریجیمنٹل ٹریک سوٹس پہن کے لڑے تھے, وردیاں نہیں پہنی ہوئی تھی انہوں نے, شدید سردی کے اندر. اور کیا شیروں کی طرح لڑے تھے. اگر نہ لڑے ہوتے تو انڈین کمانڈنگ آفیسر کبھی بھی سائٹیشن لکھ کے کرنل شیر خان, کیپٹن شیر خان کی جیب کے اندر نہ ڈالتا. ٹھیک ہے, بہادروں کی طرح لڑے تھے. لیکن آپ لوگوں نے ان کو کہا یہ تو بھئی مجاہدین ہے, مرن سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور اس راز کو چھپانے کے لیے بجائے اس کے کہ کورٹ مارشل کیے جاتے وہ آفیسرز جنہوں نے پلان کیا تھا کہ ایک لائن آف ڈیفنس پلان کی تھی, تیسری کے اوپر پہنچ گئے, کوئی لاجسٹک نہیں اویلیبل تھی, اور اس کے بعد وڈرا کرنا پڑ گیا اس لیے کہ آپ کی لاجسٹک پلاننگ نہیں تھی. لاجسٹک پلاننگ فیلئر تھا, ایبسلوٹ فیلئر تھا. آپ یہاں پہ کمانڈر سارے جو ہے گوڈیرین بن کے اور پینزر ڈویژن کے کمانڈر بن کے پھرتے ہیں,
اور آپ میں سے کسی کو بھی یہ بیسک سمجھ نہیں تھی کہ اتنا بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے لاجسٹک چین جو ہے اگر آپ اگلے ایک آپ نے جو پلان کیا ہے اسے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لاجسٹکس پہلے چاہیے, لیکن سردیاں تھیں, وہ وہاں پہ اتنا آسان کام نہیں ہے لاجسٹک پہنچانا, تو آپ نے ان کو کہہ دیا لیو آف دا لینڈ. وہاں پہ کس طرح رہ سکتا ہے, لیو آف دا لینڈ کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ جو ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں, 3 4 5 دن لوگ سوئے نہیں, کیونکہ انڈینز نے جواب کے اندر اپنی پوری آرمی کی جو موسٹ ڈیکوریٹڈ ریجیمنٹس تھیں اور بٹالینز تھیں, انہوں نے ان کو کہا کہ بیٹا ابھی یہ ہماری پریسٹیج کا معاملہ ہے, اور ان کے پاس تازہ تازہ بوفرز گن بھی آئی ہوئی تھی. بوفر گن انہوں نے موو کی وہاں پہ, اور انڈیا کی ٹاپ کی جو ریجیمنٹس ہیں ان ٹاپ کی ریجیمنٹس کو انہوں نے وہاں پہ بٹالینز کو وہاں پہ کہا کہ بیٹا یہ تمہارے جتنے بھی گورے نے تمہیں آنر ایوارڈ دیے ہیں نا, یہ سارے واپس لے لیں گے تم سے, اگر تم نے یہ واپس نہ لیا جو ان کی جو فرنٹ لائن ہے, جو ٹائیگر ہلز کے اوپر خاص طور کے اوپر ان کا زور تھا. بڑی کلیئر کمیونیکیشن ہے. انڈینز نے کہا کہ ان کا لائن آف کمیونیکیشن کاٹ چکا ہے, اور مزید ری انفورسمنٹ بوفر گنز نے کاٹ دی. ان کو بھی پتا تھا چیٹر سے کہ یہ بہت زیادہ آگے ان کا لاجسٹک پیچھے سے کچھ بھی نہیں ہے, نہ کھانا آئے گا نہ ویپن ایمونیشن آئے گا. لیکن اوپر جب آپ چڑھے ہوتے ہو تو بھائی اسٹریٹ فارورڈ سٹنگ ڈک کو مار رہے ہوتے ہو. انڈین کمانڈرز نے کہا کہ جتنی گولیاں ہیں نا اتنے بندے مروا دو, لیکن لینا ہے ہم نے, واپس ہم نے آکوپائی کرنا ہے. دلیروں کی طرح پاکستانی بھی لڑے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس جب لاجسٹکس ہی نہیں ہے تو پتھروں سے لڑو گے, آگے سے گولی آ رہی ہے تو. اور انڈین آرمی میں بھی آرڈر تھا کہ اگر پیٹھ دکھا کے کوئی واپس آئے تو ہمیں یہ بتایا گیا ہماری سائٹ پہ پاکستان میں کہ ان کو آرڈر تھا کہ اگر کوئی پیٹھ دکھا کے واپس آ جائے, وڈرا ہو جائے, تو اس کو اپنے ہی لوگ گولی مار دیتے تھے, تو وہ واپس نہیں آتے تھے. اور اگر چھاتی پہ گولی نہ لگے, پیچھے کمر پہ گولی لگ جائے تو ان کو پینشن بینیفٹس نہیں ملتے تھے, یہ ہمیں بتایا گیا تھا. میرا خیال میں اس کے اندر بھی حقیقت موجود ہے. انہوں نے زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا, انہوں نے زور بازو سے واپس لیا, اور ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے آفیسرز اور جوان لڑ رہے تھے شیروں کی طرح, لیکن گولی نہیں ہے تو کس سے لڑیں گے بھائی. اور انہوں نے وڈرول اپنی مدد آپ کے تحت شروع کیا, اور بے تحاشا ہماری جانیں گئیں, اور ہماری لاشیں جو ہیں وہ انڈینز کے ہاتھ لاشیں تک آ گئی. اور وہ لاشیں لینے کی واپسی پہ ہم انکار کر رہے تھے کہ نہیں یہ مجاہدین ہے, ویرز آفیسرز بیوقوف نہیں تھے, ان کو پتا تھا کہ ہم کس کے لیے لڑیں. انہوں نے اپنے جو آئی ڈیز ہیں وہ اپنے ساتھ رکھی نہیں تھی, نہیں تو کیپٹن کرنل شیر خان کی سائٹیشن کیسے انڈین کمانڈنگ آفیسر لکھ کے بھجواتا. اور بجائے اس کے کہ اتنا کولوسل فیلئر جو ہے جن لوگوں نے کیا ان کو سزا ملتی, ان کو مزید اس راز کو چھپانے کے لیے ریوارڈ کیا گیا. جنرل محمود لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوا جناب, وہ جو چیف انسٹرکٹر بڑی کوویٹڈ پوزیشن ہوتی ہے وہ آ کے بیٹھا ہوا تھا, امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر ان کو پروموشنز دے کے وہاں سے ایف سی این اے سے نکالا گیا, تاکہ یہ لوگ ان کا بوتھا بند رہے کہ اندر کھاتے چل کیا رہا تھا. کیونکہ معاملات الٹے پڑ گئے پولیٹیکل سائٹ کے اوپر. جب وقت جا کے نواز شریف رویا, نواز شریف نے رولا مچا دیا کہ مجھے انہوں نے بتایا ہی نہیں, حالانکہ اس کو بریفنگ دی گئی تھی. انہوں نے کہا جی میرے تو یہ امن کی آشا کی پیٹ کے اندر چھرا گھونپا انہوں نے, which was technically correct. اس کو پتا تھا, اس کو نہیں اس لیے نہیں پتا تھا نواز شریف کو کہ انہوں نے ڈیزائن کی اس طرح کی بریفنگ کی تھی. لیٹس بی فیئر اینڈ آنےسٹ کہ نواز شریف کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کرن کی جا رہے ہیں, اور ان کو پتا تھا فوج میں کہ نواز شریف کی کمزوری ہے کھانے پینے کی, جس طرح اس وقت عاصم منیر کی کمزوری مریم بنی ہوئی ہے مبینہ طور کے اوپر. بدلا تو چنگا مکا رہا ہے ویسے, اب میں کیا اس کی تعریف کروں اس باپ کی یار, ویسے آپس کی بات ہے. اینی وے, لیکن یہ حقیقت ہے. کمنگ بیک ٹو دا مین ٹاپک, نواز شریف کو جو بریفنگ دی گئی تھی اس میں بائی ڈیزائن اس کو, حالانکہ تم پرائم منسٹر ہو, تمہارا ملٹری سیکرٹری تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تمہارا پرسنل پرائیویٹ سیکرٹری تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تمہارا کام ہے کہ بھائی اتنی بڑی امپورٹنٹ بریفنگ چل رہی ہے تو تم پوچھو, بجائے اس کے کہ تم پوچھو کہ سینڈوچ کہاں سے آیا, تم سوال جواب کرو. اس نے سوال جواب نہیں کیا, انہوں نے ڈیزائن ایسا کیا ہوا تھا کہ لنگ جائے, وہ لنگ گیا کام. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ امن کی آشا کی پیٹ کے اندر چھرا مشرف گھونپنا چاہتا تھا. مشرف نے تو اس کے بعد انڈیا میں جا کے امن کی آشا پارٹ 2 چلایا,
واجپئی صاحب کے ساتھ آپ دیکھ لو جو آگے انہوں نے معاملات وہاں پہ جا کے چلائے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. وہاں پہ ڈارلنگ بن کے وہ بیٹھے ہوئے تھے انڈین میڈیا کی بھی. وہاں پہ کنکلیو ہوتے تھے جہاں پہ وہ جاتے تھے نارملائز کرنے کے لیے. کشمیر کے اندر جو مجاہدین تھے جو کہ ان کو انہوں نے یو ٹرن لیا انڈر امریکن پریشر 2002 کے اندر ہی لے لیا انہوں نے. 1999 سے 2002 میں انہوں نے پاور ٹیک اوور کی اور انہوں نے 9/11 کے فوراً بعد گیم ان کی پلٹی. امریکنز نے کہا پارٹنرشپ تو کرنی ہے لیکن انڈیا بھی ہمارا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ چل رہا ہے, تم بندے واپس بلاؤ جو تم نے کشمیر میں بھیجے ہوئے انہوں نے واپس بلا لیے. 2006 تک وہ یو ٹرن 4 سال تک چلتا رہا, 2006 میں کمپلیٹ ہو گیا. انہوں نے ٹوٹل یو ٹرن دے دیا اور ابھی یاسر منیر اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا چاہتا ہے. بٹ دس از دا ایکچوئل اسٹوری آف کارگل یار, جس میں ہم سے اتنا جھوٹ بولا گیا ہے, ہم نے اپنی لاشیں ابینڈن کر دی یار. اور یہ 75 سال سے ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں. بنگالی کے بنگلہ دیش علیحدہ اس لیے ہو گیا تھا کہ جناب ہندوستان درمیان کے اندر بیٹھا تھا یار. دیکھو, اور اوپر سے آج بھی بڑے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بنگالیوں نے بہت ظلم کیا. وہ کیا آپ کی طرح کوڑے ہو کے لیٹے رہتے پنجابیوں کی طرح؟ میں خود پنجابی ہوں, مائنڈ نہیں کیجیے گا, ٹھیک ہے, لیکن میں جو ہے میرا تعلق جو ہے, میرا خون جو ہے وہ لڑاکا جنگجو خون ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں, پہاڑی ہیں ہم لوگ, ہم پہاڑی جو ہیں وہ لڑتے ہیں اپنے رائٹ کے لیے, لڑتے ہیں, لڑے ہیں آج بھی, لڑتے رہیں گے, ہمت نہیں ہارنی, نہ ہاریں گے. لیکن مجھے آپ یہ بات بتاؤ کہ 75 سال سے مسلسل یہی جھوٹ ہم سے بولا جا رہا ہے, بار بار بولا جا رہا ہے کہ جی بنگلہ دیش ہندوستان کی وجہ سے ٹوٹا ہے, ہندوستان 65 میں رات کی تاریخی میں آیا تھا. آپ نے جا کے ادھر پیش کی تھی, ان سالوں نے خود پیش کی تھی جا کے رن آف کچھ کے اندر, تب وہ آئے تھے, ٹھیک ہے, آپ نے ڈیفینڈ کیا, بہادروں کی طرح ڈیفینڈ کیا. ینگ آفیسر تو لڑتا ہے, آپ نے لاہور کو ڈیفینڈ کیا, لاہور سیکٹر کو, بہادروں کی طرح. آپ کا ینگ آفیسر بہادر ہے, ادھر بھی بہادر ہے, وہ بھی اپنے جو ہے وہ وطن کے لیے لڑ رہا ہے. دونوں طرف جو ہے آپ آپس میں لڑے اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ پیسے کما رہا ہے, اور پاکستان کے جرنیل صرف اور صرف ہندوستان کی دشمنی اور اب افغانستان کی دشمنی کے اوپر اپنے ملک کے اوپر قبضہ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. یہ اصل پاکستان سٹڈیز ہے, ریسٹ آل از بلشٹ. یہ حقیقت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں مزید اس کے اوپر کچھ انڈیویجولز کے قصے ہیں, کچھ پرسنل سٹوریز ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر بات کروں تو مجھے بتائیے گا کمنٹس کے اندر, اس کے اوپر میں بات کروں گا. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.